أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आगाज होता है रकू नंबर 12 का आयत नंबर 222 से आगाज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयस्अलूनका अनिल महीद, और वो आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हैज के बारे में मुसलमानों के सवाल से आगाह फरमाया। हकीकत सईदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि यहूद में से जब किसी औरत को हैज आता तो वो उसको ना तो अपने साथ खिलाते और ना उनको अपने साथ घर में रखते थे। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, तो ए नबी आप फरमा दें कि वो गंदगी है, बस औरतों से हैज में जुदा रहो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमा करने के अलावा हर काम करो। यहूद को ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस आदमी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरादा है, हमारा कोई काम नहीं छोड़ता जिसमें ये हमारी मुखालफत ना करता हो। ये सुनकर असीद बिन हदीर रजी अल्लाह तआला अन्हु और इबाद बिन बशर रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, यहूदी इस तरह कहते हैं, क्या हम औरतों से जमा ही ना करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो गुस्से में आ गया, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों पर गुस्सा आया है। वो दोनों उठकर बाहर निकल गए। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दूध का हदिया उन दोनों के हाथ से आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी भेजा और उनको दूध पिलाया। तो हमने हमने मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गुस्सा न था। अब अल्लाह ताला ने इरशाद क्या फरमाया कि ये अदन यानी ये तकलीफ है। आप कह दें वो गंदगी है। अल्लाह ताला ने हैज के बारे में आगाह फरमाया है कि वो एक निजासत यानी गंदगी है। फिर तुम क्या करो कि हैज में औरतों से अलग रहो। अल्लाह ताला की हिकमत का ये तकाजा था कि गंदगी से रोक कर उसकी हदूद मुकर्रर कर दे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हैज की जगह से दूर रहो। इससे मुराद शर्मगाह में जमा है जो हैज में हराम है। ये हराम है जो हैज में हराम है। पता चलता है कि शर्मगाह में मुजामियत के सिवा औरत को छूना और इससे इख्तलात करना जायज है, यानी उसके अलावा औरतों के करीब न जाने का मतलब सिर्फ जमा ना करना है, यानी उसके उनसे सिर्फ जमा ना करना, यानी उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का हुक्म दिया गया कि नहीं बना सकते। अल्लाह ताला का इरशाद है कि वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, औरत के साथ अपने इख्तलात की ममानियत पर दलालत करता है, यानी जो फुर्ज के करीब यानी नाफ और घुटने के दरमियान हो। इस किस्म के इख्तलात को तर्क कर देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अपनी किसी बीवी के साथ इख्तलात करना चाहते तो उसे अजार पहनने का हुक्म देते, तब उसके साथ इख्तलात करते। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एकाब में अपना सर मुबारक मस्जिद में बैठे बैठे मेरी तरफ मेरे हुजरे में निकाल देते और मैं आपके सर को धोती, इस हाल में कि मैं हाइजा होती। अब हाइजा औरतों के लिए और क्या क्या मामलात हैं। हमें यानी कि हम इबादत नहीं कर सकते। इबादत से मुराद क्या है कि जानमाज पर खड़े होकर अल्लाह ताला की सामने नमाज नहीं अदा कर सकते, रोजा नहीं रख सकते। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को हाइजा होने की हालत में भी कंघा किया करती थी, यानी हाथ के साथ हैज नहीं लगा हुआ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हैज वाली होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुताहरा सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ लेटे होते इस हाल में कि मैं हाइजा होती, मेरे और आपके दरमियान एक कपड़ा होता। और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं हालत हैज में पानी पीती, फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती, तो आप अपना मुंह मुबारक उस जगह रखते जहां मेरा मुंह लगा होता था, फिर नोश फरमाते और मैं हड्डी चूसती हालत हैज में, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती, तो आप अपना मुंह मुबारक मेरे मेरे मुंह रखने की जगह पर रखते, यानी वो भी उस हड्डी को फिर वो भी चूस लेते पी लेते, उसको भी उसका जो गूदा होता है इस तरह से। इतनी मोहब्बत हमारे नबी ने अपने अजवाज मुतहरात से की। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मस्जिद से जायनमाज उठा कर दो। मैंने कहा मैं तो हाइजा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है,
کتنی اہم ترین بات ہے، یعنی تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رات میں ایک کپڑے میں سوتے، اور میں پورے طور سے حائضہ ہوتی۔ اگر میرے حیض کا کچھ خون آپ کے بدن کو لگ جاتا تو آپ صرف اسی مقام کو دھو ڈالتے، اس سے زیادہ نہیں دھوتے، پھر اسی میں نماز پڑھتے، اور اگر اس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگ جاتا تو آپ صرف اسی جگہ کو دھو لیتے، اس سے زیادہ نہیں دھوتے، پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 269، صحیح مسلم کی حدیث نمبر، اگر آپ ریفرنسز چیک کرنا چاہیں تو ابو داؤد کی 269 حدیث، صحیح مسلم کی 689، مسلم کی 692، مسلم کی حدیث نمبر 682، بخاری شریف کی 297، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 295، اور صحیح مسلم کی 686 احادیث ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 302، یہ تمام احادیث ہیں جو کہ حیض کے بارے میں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 298۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، ہر کسی کی تعداد مختلف ہے۔ اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں پر بھیجا گیا۔ امام بخاری نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب عورتیں شامل ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کتاب الحیض کی باب نمبر 1 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے دن جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک اس کی دن ہوتے ہیں، اور ہر عورت کی تعداد مختلف ہوتی ہے، اور ہر عورت کو اپنی دن کی تعداد کا علم ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ سوالات رمضان کے دنوں میں ہمارے پاس آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں جی اب کیا کریں، آج ہمیں جو ہے آج ہم نے نہا لیا لیکن پھر سے سپوٹنگ ہوگی، اب کیا کریں، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، افطاری سے کچھ ٹائم پہلے ہمیں سپوٹنگ ہوئی ہے، 1 منٹ رہتا تھا اذان ہونے میں، سپوٹنگ ہو گئی تو روزہ ہو جائے گا۔ تو آپ کی 1 منٹ قبل، 1 سیکنڈ قبل بھی اگر حیض شروع ہو گیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا، پھر آپ کو اس پورے روزے کی قضا لوٹانی پڑے گی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حیض آپ کا عصر کی نماز کے بعد شروع ہوا یا ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن کی اندر روزے کی تعظیم کے اندر آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، روزہ آپ نے جاری رکھنا ہے، اور پھر آپ نے یعنی لوٹانا ہے، لیکن روزے کی تعظیم کے لیے آپ نے اس روزے کو نہیں توڑنا۔ تو یہ بالکل غلط اور سراسر بے بنیاد باتیں ہیں۔ جب آپ پاک ہی نہیں رہے تو پھر روزہ رکھنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ پھر آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا کیا وہ بنتا ہے کہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کا روزہ کس کام کا؟ وہ روزہ نہیں ہے پھر۔ جس لمحے آپ کا روزہ، آپ کو حیض شروع ہو گیا، آپ کا روزہ اسی لمحے ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ترین بات کیا ہے کہ جب حیض ہو جائے تو جب تک مکمل طور پر پاک صاف نہ ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے کہ مکمل طور پر غسل نہ کر لیں۔ اور اس سے بھی ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو ازواج مطہرات تھیں جب وہ غسل کرتی تھی حیض کے بعد، تو وہ اپنی اس مخصوص جگہ کو، اپنی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پر خوشبو لگاتی تھی، تاکہ وہ ایک جو اسمیل ہے، وہ جو گندگی ہے، اس کی صاف ہونے کے بعد ایک خوشبو، ایک جسم معطر ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اگر عورت کے حیض کے دن مکمل ہو جائیں اور مکمل ہونے کے بعد نہائے بغیر، غسل کیے بغیر اگر جمع کر لے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، جب تک کہ مکمل طور پر پاکی حاصل نہ کر لے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ غسل نہ کر لے، اور اس غسل سے قبل وضو کر کے غسل کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب
وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، یعنی غسل کر لیں، تطہرنا، جب وہ غسل کر لیں تو پھر ان کے پاس جاؤ۔ اچھا خواتین سمجھتی ہیں چلو خیر ہے، ایک ہی دفعہ غسل کر لیں گے کوئی بات نہیں، تو یہ ساری کی ساری، اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس خواتین کیا کرتی تھی کہ کاٹن کے اوپر اپنی سپوٹنگ لگا کر بھیجتی تھی کہ دیکھیں کہ اب ہمارا اس کلر کا براؤنش کلر کا آ رہا ہے تو اب ہم روزہ رکھ لیں یا نہ رکھیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو جواب دیتی تھی کیا کہ جلدی مت مچاؤ، کہ اس میں جلدی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخفیف عطا کی ہے۔ آج کل خواتین کیا کرتی ہیں کہ ٹیبلٹس لے کر ان ایام کو روک لیتی ہیں تاکہ ہم روزے رکھ لیں، مکمل کر لیں، اور پھر ان کی وجہ سے ان کے اندر کتنے مسائل، کتنے پرابلمس آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا اذکار نہیں کر، ذکر اور اذکار نہیں کر سکتے، ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اور بھی کئی نیکیاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان روزوں کو عام دنوں کے ساتھ جب لوٹاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی جتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ ایک اور بات کہ اگر آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے، اور پاکی حاصل کرنی ہے اور روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے غسل نہیں کیا، تو اب آپ کیا کریں؟ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ آپ روزہ رکھ کر، روزہ رکھنے کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو خاص طور پر رمضان کے دنوں میں ہم سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اور آگے دیکھتے ہیں جی، حائضہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے۔ دیکھیے، نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، اس کی کس کی؟ نماز کی۔ سید عائشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جس کو حیض آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نماز کی قضا کا حکم نہ ہوتا۔ اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں حیض ہے تو آپ نماز کے ثواب کے لیے وضو کرتے رہیں، بھئی وضو کس طرح ہوگا؟ وضو کرنے کے لیے آپ، وضو کس طرح ہوگا جب آپ کو حیض چل رہا ہے؟ وضو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عجیب و غریب قسم کے ہمارے معاملات، ایون کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ کنگھا بھی واش کرتی ہیں، یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ آپ نے جو سر پہ پونی پہنی ہوئی ہے یا جو کیچز یوز کرتے ہیں وہ بھی دھوئیں گے، کہ یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ وہ کس طرح ناپاک ہو گیا؟ ناپاکی تو اس کی وہ ہوتی ہے جو آپ کو ظاہری طور پر نجاست نظر آئے۔ جب نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، جب جس کپڑے پر آپ کو نجاست نظر نہیں آ رہی ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اب روزے کے معاملے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، نبی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن روزے اسے معاف نہیں بلکہ بعد میں اس کی قضا دینا واجب ہے۔ ماں سوائے اس کے طواف کعبہ کی حج کے باقی سب ارکان بجا لا سکتی ہے، یعنی طواف کعبہ نہیں کر سکتی، اگر عورت حج کر رہی ہے تو طواف کعبہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ وہ تمام کی تمام باقی کی تمام حج کے ارکان کر سکتی ہے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، البتہ اکثر علماء کے نزدیک زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اسے اجازت ہے، یعنی زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مصحف کو نہیں چھو سکتے۔ مصحف جو ہے، جو جس کے اندر کوئی ترجمہ وغیرہ نہیں لکھا ہوا، وہ مصحف ہے، آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ باقی تفسیر کے قرآن کو آپ اٹھا سکتے ہیں، اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی انگلی کو نہیں لگایا قرآن کے الفاظ کو۔ اور کچھ کے نزدیک یہ کہتے ہیں، کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں لیکن اس کے الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں۔ توڑ توڑ کر پڑھنے کے باوجود اگر توڑ توڑ کے پڑھیں گے بھی تو پھر بھی قرآن کے الفاظ تو وہی رہیں گے، یعنی اپنا ہی تفرقہ، اپنی ہی باتوں کے اندر تفرقہ پھیلایا ہوا ہے۔ اس لیے ان تردد کے اندر پڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی پیدا کی ہے اس آسانی کو اپنائیں۔ استحاضہ کیا ہے کہ وہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں ہے بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے، لہٰذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھی، حتیٰ کہ اس میں صحبت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی بیوی سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو اگر وہ 20 ڈیز سے پہلے پہلے اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ امرکم اللہ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس کے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ عورتوں سے مقاربت اس وقت کی جائے جب وہ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لیں، اس لمحے پہ، اس لمحے نہیں۔ اب آپ وضو کیسے کر سکتے ہیں؟ حیض کے دنوں میں آپ وضو نہیں کر سکتے، وضو نہیں ہوتا حیض کے دنوں میں، کیسے ہوگا وضو؟ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پر غسل فرض ہے، اور غسل کی صحت کے لیے خون کا منقطع ہونا شرط ہے، مکمل طور پر ختم ہونا ضروری ہے۔ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، اس سے مراد کیا ہے کہ عورت کی شرمگاہ اس سے مراد ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے روکا تھا، حیض بند ہو جانے کے بعد اسی کی اجازت ہے، یعنی صرف اور صرف شرمگاہ۔ من حیث امرکم اللہ، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت کی دبر میں آم، جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرتے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو شرک سے بھی پاک رہتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی طہارت حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب عورتوں کے بارے میں کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جدھر سے جاؤ، جدھر سے چاہو ہو جاؤ آؤ۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد دبر نہیں ہے، دھیان رکھیے گا میری بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ عرض کیا، رات پشت کی طرف سے ہو کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی خواہ تم اپنی کھیتیوں میں سامنے کی طرف سے آؤ یا پشت کی طرف سے، پیچھے کے راستے میں، اور حیض کے زمانے میں صحبت کرنے سے بچو۔ ہوپ فلی آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح کھیتوں میں غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے عورتوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے۔ دیکھیں کھیتی اسی لیے کہا گیا عورت کو۔ سیدنا عبداللہ بن ابن عباس سے فرمایا، حرث سے مراد بچے کی پیدائش کی جگہ ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنے کھیت میں وہیں سے آؤ، یعنی قبل سے، یعنی جمع کرو، کیونکہ دبر میں جمع حرام ہے، وہاں سے کھیتی نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیل کرنے والے کو، اس طرح جمع کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، انصار لوگوں کے لیے کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جب فرج میں مقاربت ہو۔ مقاربت سے مراد کیا ہے کہ یعنی کہ وہ حیض سے پاک ہو اس وقت میں۔ کسی کا میسج مجھے شو ہوا ہے لیکن مجھے اب نظر نہیں آ رہا کیا میسج تھا، اگر کسی نے ڈیلیٹ کر دیا دوبارہ ٹائپ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے میں آر نہیں کرتا۔ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی، تم عورتوں کی دبروں میں معاشرت نہ کرو۔ یہ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت کی دبر میں صحبت کرے گا۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی تک قرار دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے حرث کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کسان کے لیے جیسے کھیت بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت قیمت رکھتا ہے، ایسے ہی مرد کے لیے عورت ایک قیمتی اثاثہ ہے، تفریح کا سامان نہیں ہے عورت۔ مرد اور عورت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے مقصد کے طور پر بنایا ہے۔
عورت مرد کی کے لیے سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے کھیتی بنایا۔ کسان کو بھی اپنے کھیت میں اسی لیے جانا چاہیے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے، اور مرد کو بھی عورت کے پاس اسی لیے جانا چاہیے تاکہ وہ اس سے اپنی کھیتی کو حاصل کرے، یعنی اپنی اولاد کو حاصل کرے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، یعنی نیکیوں کے کام سر انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کو بھی نیکی قرار دے دیا کہ مباشرت اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر اور اولاد کے حصول کی امید کے ساتھ ہو، وہ اولاد جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے کیوں ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ انسان مرد اور عورت دونوں حرام رستے کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے حلال رستے کو اختیار کیا۔ ازدواجی تعلق کے بارے میں ہدایات دینے کے لیے بات فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ اس لیے ازدواجی تعلق کے بارے میں اسلام کا موقف بیان پتہ چل جاتا ہے۔ اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خوفی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں شہید کے برابر بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام سے بچ گئے۔ ایک دن اس کے پاس جانا ہے، وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا قیامت کے روز، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں مرد کی سمجھتے ہیں شاید کہ عورت کا قرآن پڑھنا شروع ہوگی تو اب اس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ اب یہ خواہش کیوں کرتی ہے؟ یعنی کہ عورت کی خواہش کا قرآن کے پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق، اس کا تعلق قرآن سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نفس ہر انسان کے ساتھ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ازدواجی تعلق اسی لیے بنایا تاکہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر کے سکون حاصل کر سکو۔ اور بہت امپورٹنٹ ترین بات اس کے لیے یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے یہ تمام کی تمام معاملات اپنے شوہروں سے ڈسکس نہیں کرتی ہیں، اپنی دل کی بات کو اپنے شوہر کو نہیں بتاتی ہیں، اس کی بجائے 10,000 لوگوں کو بتا دیں گے لیکن اپنے شوہر کو، اپنے دل کی فیلنگز کو نہیں بتاتے۔ تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے شوہر کو یہ بات بتا دی تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ہماری تذلیل ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، تو یہ تمام باتیں آپ ان سے کھل کر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ بات کسی اور سے کرنا گناہ ہے، اور اپنے شوہر سے ایسی بات کرنا اجر و ثواب ہے، کہ وہ واحد رشتہ ہے جس سے آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر قسم کی بات کرنا حلال کر دیا، تو ہم اسی سے بچ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ، اور نہ دوبر میں جمع کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو قیامت کے روز۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم گناہوں سے بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کی کام نہ کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کی کام کرتے رہو۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیکی کا کام کرنے کا نہ کرنے کا کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کی نیکی کرنے سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ تمہارے ہاتھ آ جائے، کیونکہ ایک غلط قسم آڑے میں آ جاتی ہے اور وہ گناہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس قسم کا کفارہ ادا کر دو، قسم توڑ دیں اور کفارہ دے دیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکام سے نہیں روکتا۔ قسم کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھے۔ قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کا کھانا کھلائے، یا کپڑے پہنائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مزید ارشاد فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین لغو قسم یعنی لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں تکیہ کلام کے طور پر کہے، یعنی اس کی عادت پڑ جائے قسم کھانے کی۔ لغو قسموں پر نہ تو کفارہ ہے اور نہ ہی مواخذہ ہے، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پکڑ دلوں کے افعال سے اوپر ہوگی، یعنی جس کے دل کے اندر کوئی بات ہوگی، جو ارادی طور پر کوئی کام کرنے کا قسم اٹھائے گا تو اس کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ 10 مسکینوں کا کھانا وہ کھلائے جو خود کھاتے ہیں۔ پتہ لگے کہ آپ خود روز گوشت کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مرغن کھا رہے ہیں، اور جب آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ چنے والے چاول کھلا رہے ہیں، وہ قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ جو خود کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا آپ نے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذہن میں بنا ہوا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو وہ سستا والا چاول بوائل کر کے دے دیں، یا پھر وہ چنے والے چاول دے دیں۔ یہ نہیں ہے، جو خود کھانا ہے وہی کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہی پہنانا ہے۔ خود آپ اگر برانڈس کے سوٹ پہن رہے ہیں اور دینے کو جب آپ آئیں گے تو وہ سیل پر سے تو کوئی 1000 1500 والا سوٹ اٹھا کر دے دیں، حتیٰ کہ اپنے ملازموں کو بھی وہی پہنانا ہے جو خود پہننا ہے۔ صحابہ کرام اپنے غلاموں کو اپنے سے زیادہ اچھا پہناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پرانے کپڑے اٹھا کر ملازموں کو دے دیتے ہیں، نیا نہیں پہناتے، کیونکہ برانڈ کا سوٹ ہے، برانڈ کا کیسے ہم ملازموں کو پہنا سکتے ہیں؟ پہنا سکتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے، جو ایلا کی قسم میں نے آپ سے کہا ہے، کل بتایا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے تو یہ ایلا ہے۔ انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، یعنی قسم کے لیے سے لے کر 4 ماہ تک شوہر انتظار کرے، پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یا تو وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے یا پھر اس کو طلاق دے دے۔ ایسے خود طلاق نہیں ہوگی، یا رجوع کرے گا یا پھر طلاق دے گا۔ ایلا کا حکم یہ ہے کہ جس شخص نے جتنا عرصہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، وہ عرصہ گزر جانے کے بعد تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ مدت کا تعین کیے بغیر قسم کھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے دے۔ پہلی صورت بھی اختیار نہ کرے تو حاکم وقت کا وہ اختیار ہوگا کہ وہ اسے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرے، یا اس سے صلح کر لے یا پھر اس کو طلاق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عورتوں سے ایلا کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک الگ بالا خانے میں قیام پذیر رہے۔ 29 دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب ایلا کے 4 ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ صحبت کر لیں۔ رجوع کرنا یہ ہے یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، وہ رجوع کرنا ہے، بات چیت کرنا نہیں ہے۔ بس بات چیت شروع کر دی تو بس ہو گیا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔
کتنی اہم ترین باتیں ہیں یہ ساری کی ساری، جن سے ہم شاید آشنا ہی نہ تھے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بیان کر دی کہ وہ ان کے دل کے حال سے واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے طلاق والوں کی عدت کا بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ اسما بنت یزید بن سکن انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی، مطلقہ طلاق شدہ عورت کے لیے عدت نہیں تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزارے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں۔ اچھا جی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اگر ہم اس کو کل کر لیں، کیونکہ یہ طلاق کی باتیں آگے کنٹینیو ہو رہی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ترین باتیں ہیں، تاکہ ہم ان کو کل مکمل کر لیں۔ اگلا بھی طلاق کا ہی ٹاپک چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء في الدارين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔